बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रूह निकलते ही जन्नत में दाखिला, ये कलमात हर मुसलमान को याद होने चाहिए। इन कलमात को पढ़ते ही जन्नत वाजिब हो जाती है इंशाअल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, मौत एक ऐसी हकीकत है जिससे कोई इंसान, कोई कौम, कोई नबी, कोई फ़रिश्ता, हत्ता कि किसी मखलूक को भी मुफ़र नहीं। इंसान चाहे दुनिया के किसी कोने में छुप जाए, किलों में रिहाइश इख्तियार करे, साइंस और टेक्नोलॉजी से लंबी ज़िंदगी की कोशिश करे, लेकिन जब वक्त मुकर्ररा आता है तो मौत यकीनन अपने वादे के मुताबिक आकर रहती है। कुरान और हदीस में मौत को न सिर्फ एक यकीनी हकीकत के तौर पर बयान किया गया है, बल्कि इसकी तैयारी, इसके बाद के मराहिल, कब्र का आलम और क़यामत तक के मराहिल को भी तफसील से बयान किया गया है। मौत का लुग़वी मतलब है क्या? यानी ज़िंदगी का ख़ात्मा। शरई इस्तिलाह में मौत से मुराद और रूह का बदन से निकल जाना है। इंसान की तख्लीक रूह और जिस्म से हुई है और मौत इन दोनों के दरमियान जुदाई का नाम है। मौत एक पर्दा है, एक दरवाज़ा है जो इंसान को दुनियावी ज़िंदगी से उखरवी ज़िंदगी की तरफ ले जाता है। कुरान मजीद में मुतअद्दिद मकामात पर मौत का ज़िक्र किया गया है। अल्लाह ताला ने मौत को एक मुक़द्दर शुदा वक्त करार दिया है जिससे कोई फ़रार हासिल नहीं कर सकता। अल्लाह ताला का इरशाद है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, यानी हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। सूरह आले इमरान आयत नंबर 185। ये आयत हमें मौत की हतमी हकीकत याद दिलाती है। कोई इंसान चाहे नबी हो या वली, बादशाह हो या फ़कीर, मौत से नहीं बच सकता। कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रूना मिन्हु फ़इन्नहु मलाइकुहुम, कह दीजिए कि जिस मौत से तुम भागते हो वो यकीनन तुमसे आ मिलेगी। सूरह जुम्मा आयत नंबर 8। इस आयत मुबारका में मौत के नागुज़ीर होने का वाज़ेह अंदाज में बयान किया गया है। सूरह मुल्क में इरशाद बारी ताला है, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुकुम अय्युकुम अहसनु अमला, जिसने मौत और ज़िंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हें आज़माए कि तुम में कौन बेहतर अमल करता है। सूरह मुल्क की आयत नंबर 2। यहाँ मौत और ज़िंदगी को एक इम्तिहान का ज़रिया करार दिया गया है। इसी तरह नाज़रीन मोहतरम, हमारा आज का वजीफ़ा भी मुसलमानों के लिए ऐसे कलमात का वजीफ़ा है कि जब इंसान की मौत वाक़या हो जाती है तो इन कलमात को पढ़ने वाले की रूह निकलते ही जन्नत में दाखिल हो जाती है। ये कलमात ऐसे बाबरकत कलमात हैं कि इनको पढ़ने वाले पर जन्नत वाजिब हो जाती है। इन कलमात का विर्द करने वाली की बख्शिश हो जाती है, इसके गुनाहों को माफ़ कर दिया जाता है और इसके लिए आखिरत का अज़ाब हटा दिया जाता है, जिससे रूह निकलते ही फ़ौरन जन्नत में दाखिल हो जाती है। तो आपसे गुजारिश है कि इन कलमात के बारे में जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाज़मी ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन मोहतरम, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौत की तैयारी और इसके बाद के मराहिल के बारे में तफसील से इरशाद फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका तर्जुमा कुछ यूँ है, लज़्ज़तों को तोड़ने वाली चीज़ यानी मौत को कसरत से याद किया करो। तिर्मिज़ी की किताबुल ज़हद, ये हदीस हमें इस हकीकत की तरफ मुतवज्जा करती है कि दुनियावी लज़्ज़तों में डूबने की बजाय मौत की याद से इस्लाह की जाए, ऐसी राह अपनाई जाए। हज़रत बर्राह बिन आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और जगह इरशाद फरमाया, जब मोमिन की रूह निकलती है तो वो आसानी से निकलती है और खुशबूदार होती हैं। फरिश्ते इसका इस्तक़बाल करते हैं और वो जन्नत की बशारत पाता है। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स का मुहासबा करे और मौत के बाद के लिए अमल करे। तिर्मिज़ी की ये हदीस थी। कुरान और सुन्नत दोनों में मौत की तैयारी पर ज़ोर दिया गया है। दुनिया दारुल अमल है और मौत इस अमल के ख़ात्मे का ऐलान है। इसके बाद सिर्फ जज़ा और सज़ा का दौर शुरू हो जाता है। कब्र इंसान के लिए जन्नत के बागों में से एक बाग हो सकती है या जहन्नुम के घड़ों में से एक गड्ढा। नेक इंसान की कब्र में राहत, वसअत
اور جنت کی ہوا ملتی ہے، جبکہ گناہگار کو عذاب اور تنگی کا سامنا ہوتا ہے۔ موت کے فوراً بعد فرشتے منکر و نکیر کا سوال کرنے آتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تیرے نبی کون ہے؟ نیک انسان ان سوالات کا صحیح جواب دیتا ہے، جبکہ بدکار اور کافر یہ سب بھول جاتا ہے۔ موت کو ہر وقت یاد کرنے سے دل نرم ہوتا ہے، انسان گناہوں سے بچتا ہے، دنیا کی فانی حیثیت یاد آتی ہے، آخرت کی تیاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اکثر اولیاء اللہ موت کی یاد کو اپنا وظیفہ بنائے رکھتے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ جب قبرستان سے گزرتے تو فرماتے، یہ وہ لوگ ہیں جو تم سے زیادہ دنوں کے لیے آباد تھے، زیادہ مال رکھتے تھے، لیکن آج مٹی میں مدفون ہیں۔ موت ایک دروازہ ہے جس سے ہر انسان کو گزرنا ہے۔ کامیاب وہی ہوگا جو دنیا میں نیک عمل کے ساتھ زندگی گزارے اور رب کی رضا کے لیے جیے۔ قرآن و حدیث ہمیں نہ صرف موت کی تیاری کا درس دیتے ہیں، بلکہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ حقیقی زندگی دراصل موت کے بعد شروع ہوتی ہے۔ جو لوگ اس دنیا میں اللہ کو راضی کر لیتے ہیں، وہ موت کو راحت کا ذریعہ بنا لیتے ہیں، اور جو دنیا کے دھوکے میں زندگی گزار دیتے ہیں، ان کے لیے موت دردناک انجام ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، انسان کی زندگی کا سب سے نازک، پراسرار اور حساس ترین لمحہ وہ ہوتا ہے جب اس کی روح اس کے جسم سے جدا ہوتی ہے۔ اس لمحے کو قرآن مجید، احادیث مبارکہ اور اولیاء اللہ کے اقوال میں بڑی وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔ یہ لمحہ ہر انسان پر آتا ہے اور مومن سے نرمی کے ساتھ روح نکالتے ہیں اور اسے فوراً جنت کی طرف لے جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو موت کا لمحہ کسی خوبصورت نیند کی طرح محسوس ہوتا ہے۔ ان کی روح پر فرشتے سلام کرتے ہیں اور خوشخبری سناتے ہیں۔ آیت کا ترجمہ ہے، دوسری طرف فاسق و فاجر لوگوں کے لیے روح کا نکلنا عذاب سے کم نہیں ہوتا۔ ان کی روح بڑی سختی سے نکالی جاتی ہے۔ احادیث میں بیان ہے کہ فرشتے ان کے چہروں اور پیٹھوں پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں، نکالو اپنی جانیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کافر کو روح ایسے نکلتی ہے جیسے کانٹے دار جھاڑی گیلی اون میں گھسی ہوئی ہو جسے کھینچ کر نکالا جائے۔ یہ کیفیت ایسی تکلیف دہ ہوتی ہے کہ الفاظ اس کا بیان نہیں کر سکتے۔ آنکھیں پلٹ جاتی ہیں، چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، سانس رک رک کر آتی ہے اور جسم میں کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ جب روح نکلنے لگتی ہے تو جسم آہستہ آہستہ بے جان ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے پاؤں سن ہوتے ہیں، پھر ٹانگیں، جسم کا نچلا حصہ اور آخر میں سر۔ آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں کیونکہ روح کے نکلنے کے بعد انسان کا اختیار نہیں رہتا۔ روحانی طور پر انسان کی نگاہیں ایک الگ دنیا دیکھنے لگتی ہیں۔ حدیث میں ہے کہ مرنے والا شخص وہ دیکھتا ہے جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ بعض اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ مرتے وقت انسان کو اس کا ٹھکانہ جنت یا جہنم دکھا دیا جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری لمحات میں بھی ہمیں روح نکلنے کے لمحے کی ایک جھلک دکھاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پانی رکھا گیا۔ آپ بار بار اس میں ہاتھ ڈالتے اور اپنے چہرے پر ملتے اور فرماتے، لا الہ الا اللہ ان للموت لسکرات، موت کی بھی سختیاں ہوتی ہیں۔ یہ حدیث اس بات کا ثبوت ہے کہ موت کی تکلیف سے انبیاء بھی گزرے، اگرچہ ان کی روح کو نکالا جاتا ہے نہایت عزت و احترام سے۔ روح نکالنے کے وقت خاص فرشتے مقرر ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا، سورہ سجدہ کی آیت نمبر 11، کہہ دو کہ تمہیں موت کا فرشتہ قبض کرتا ہے جو تم پر مقرر ہے۔ نیک لوگوں کے پاس رحمت کے فرشتے آتے ہیں اور گناہگاروں کے پاس عذاب کے فرشتے روح کو جسم سے الگ کر کے لے جاتے ہیں اور اس کے اعمال کے مطابق اسے اگلے مرحلے میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلقین کی کہ مریض کو کلمہ طیبہ یاد دلاؤ، صحیح مسلم۔
یہ کلمات انسان کے لیے آخری سہارا ہوتے ہیں، اور اگر کوئی انسان ان کلمات پر دنیا سے جائے تو حدیث کے مطابق وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ناظرین، بعض لوگوں کی موت کا منظر عبرتناک ہوتا ہے، چہرے پر سختی، آنکھوں میں خوف اور زبان پر لعنتی، جبکہ بعض کے چہرے نور سے بھرے ہوتے ہیں، آنکھوں میں سکون اور چہرے پر مسکراہٹ۔ یہ مناظر ہمیں بتاتے ہیں کہ انسان جیسا جیتا ہے ویسا ہی مرتا ہے۔ روح کا نکلنا ایک عظیم الشان اور پرہیبت لمحہ ہے۔ یہ لمحہ نہ صرف دنیا سے رخصتی کا ہوتا ہے بلکہ آخرت کی نئی زندگی کی شروعات بھی ہوتا ہے۔ نیک لوگوں کے لیے یہ لمحہ اللہ کی ملاقات کا دروازہ ہوتا ہے اور بدکاروں کے لیے حساب و عذاب کی ابتدا۔ ناظرین، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی تمہارے پاس ایک اجنبی شخص آنے والا ہے۔ چنانچہ ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حالت میں تشریف لائے کہ وضو کا پانی ان کی داڑھی سے ٹپک رہا تھا اور انہوں نے اپنے جوتے بائیں ہاتھ میں اٹھا رکھے تھے۔ دوسرے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا، ابھی تمہارے پاس ایک اجنبی شخص آنے والا ہے۔ وہ شخص اسی طرح تشریف لائے، وضو کا پانی ان کی داڑھی سے ٹپک رہا تھا اور انہوں نے اپنے جوتے بائیں ہاتھ میں اٹھا رکھے تھے۔ تیسرے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا، ابھی تمہارے پاس ایک جنتی شخص آنے والا ہے۔ وضو کا پانی ان کی داڑھی سے گر رہا تھا اور انہوں نے اپنے جوتے بائیں ہاتھ میں اٹھا رکھے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر چل دیے تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی کے پیچھے ہو لیے اور اس انصاری سے کہنے لگے، حضرت اور میرے والد میں کچھ بول چال ہو گئی ہے جس پر میں قسم کھا بیٹھا ہوں کہ میں 3 دن تک اپنے گھر نہیں جاؤں گا، لہٰذا اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس مدت تک آپ اپنے یہاں رہنے کی مجھے اجازت مرحمت فرمائیں۔ اس انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ٹھیک ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے ایک رات یا 3 راتیں اس انصاری کے یہاں گزاری، لیکن دیکھا کہ وہ رات میں کوئی عبادت نہیں کرتے، صرف اتنا کرتے کہ رات میں جب بھی بستر پر کروٹ بدلتے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے اور اس کی بڑائی بیان کرتے، یہاں تک کہ فجر کے لیے بیدار ہو جاتے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک بات یہ بھی دیکھی کہ میں نے ان کے منہ سے سوائے کلمہ خیر کے سوا کچھ نہیں سنا۔ جب 3 دن پورے ہو گئے تو مجھے ان کا عمل بہت ہی ہلکا سا معلوم ہونے لگا، تو میں نے کہا، اے اللہ کے بندے، دراصل نہ تو میرے اور نہ میرے والد صاحب کے درمیان کوئی ایسی بات ہوئی تھی، میں نے ناراضگی کے باعث گھر چھوڑا تھا، بلکہ واقعہ یہ ہوا کہ 3 مرتبہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ایک جنتی شخص آ رہا ہے، اور تینوں دن آپ ہی تشریف لائے، تو میں نے ارادہ کیا کہ آپ کے پاس رہ کر آپ کا عمل دیکھوں تاکہ میں بھی ویسا کر سکوں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں آپ تو زیادہ عمل نہیں کرتے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ آپ اس مقام کو پہنچے ہو جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات کی؟ انہوں نے کہا، بس تم میرے اعمال کو دیکھ چکے ہو، ان کے سوا اور کوئی خاص پیچیدہ عمل تو ہے نہیں۔ پھر جب میں وہاں سے واپسی کے لیے مڑا تو انہوں نے مجھے آواز دے کر بلایا اور فرمایا، عمل تو وہی ہے جو تم نے دیکھا، البتہ ایک بات ضرور ہے کہ میرے دل میں کبھی بھی کسی مسلمان سے دھوکے بازی کا ارادہ بھی نہیں ہوا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بھلائی اور نعمت پر ان سے حسد کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اسی عمل نے آپ کو اس درجے تک پہنچایا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو ہر ایک کے بس میں نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ الفاظ استغفار کے تمام الفاظوں کے سردار ہیں۔ جس شخص نے اس دعا پر یقین رکھتے ہوئے دن میں ان الفاظ کو کہہ لیا اور اس دن شام ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تو وہ جنتی ہے،
اور جس نے اس دعا کے الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے رات کو کہا اور صبح ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تو وہ بھی جنتی ہے۔ تو ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں آج کے عمل کی جانب، اور آپ کو بتاتے ہیں ان کلمات کے بارے میں کہ اگر ان کلمات کا ورد کر لیا جائے تو مرتے وقت روح نکل کر سیدھا جنت میں داخل ہو جاتی ہے۔ یہ کلمات احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں، جن کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ اگر کوئی مسلمان ان کلمات پر ایمان رکھ کر اخلاص سے اور دل اور زبان سے ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب فرما دیتا ہے۔ تو آپ نے ان کلمات کا بھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کرتے رہنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتے ہوئے ان کلمات کی بدولت آپ کی روح کے لیے جنت واجب کر دے، آمین۔ تو ان کلمات کا کرتے وقت سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ ضرور پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت ذرا زیادہ ہے، اس لیے ثواب کے طور پر ایک مرتبہ ہمارے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے کلمہ طیبہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے کلمات میں آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کلمہ طیبہ کو آپ نے کم سے کم 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد آپ نے کلمہ شہادت پڑھنا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حالت میں فوت ہوا کہ وہ جانتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اگر کوئی مومن دل سے یقین رکھتے ہوئے اس سورت کو کثرت سے پڑھتا رہا ہو اور موت کے وقت بھی زبان پر ہو تو یہ بھی جنت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ تو آپ نے سورہ اخلاص کم سے کم 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آخر میں استغفار کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی 100 مرتبہ آخر میں استغفار پڑھنا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا ہے جتنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پر ندامت اور شرمسار ہوتے ہوئے معافی مانگنی ہے اور حسن خاتمہ کے لیے دعا کرنی ہے۔ اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ بالخیر کرے، آمین، اور ہمارے آخری کلمات لا الہ الا اللہ بنا دے۔ تو ناظرین، آپ نے ان کلمات کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے لازمی پڑھتے رہنا ہے۔ یہ کلمات انسان کی بخشش کا ذریعہ بنتے ہیں، اور جب انسان کو اس کے گناہوں کی معافی مل جاتی ہے تو اس کے لیے موت کی منزلیں آسان ہو جاتی ہیں اور اس کی روح نکل کر سیدھا جنت میں داخل ہوتی ہے، اس کے لیے جنت واجب کر دی جاتی ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی زندگی اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق گزاریں، تاکہ جب ہماری روح نکلے تو فرشتے ہمیں سلام کہیں، ہمیں خوشخبری سنائیں اور ہم رب کی رضا کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوں اور اپنی آخرت سنوارتے ہوئے جنت کے حقدار بن سکیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرمائے، اور مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی
توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کر دیجئے، اور اس کے علاوہ ویڈیو کو بھی ضرور شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس وظیفے پر عمل کریں، آپ بھی ثواب کے حقدار ہوں اور ہم بھی ثواب کے حقدار ہوں۔ آپ سے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اللہ آپ کی تمام دعائیں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔